बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो में शेखुल वज़ाइफ अबकरी की किताब रूहानी गुस्ल के करिश्मात बताए जाएंगे। इसके अलावा भी इस चैनल पर पहले से ही शेखुल वज़ाइफ की कुछ कुतुब मौजूद हैं और मज़ीद भी बताई जाएंगी। जो कुतुब इस चैनल पर मौजूद हैं उनकी फ़हरिस्त ये है: हामीम ला युनसरून के करिश्मात, नंबर 2 सूरह कुरैश के करिश्मात, नंबर 3 या हाफिज़ो या सलामों के करिश्मात, नंबर 4 या कहारों के करिश्मात, नंबर 5 2 अनमोल ख़जाने, नंबर 6 3 बूंद पानी के करिश्मात। ये कुतुब पहले से तफसील से लफ्ज़ ब लफ्ज़ इस चैनल पर अपलोड की जा चुकी हैं। उनके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो ज़रूर चैनल पर विज़िट करें। अबकरी कुतुब के नाम से एक प्लेलिस्ट है जिसमें सारी कुतुब बताई गई हैं। ये आज की इस कुतुब की डिटेल्स ये है और इसको भी ज़रूर सुने और देखें और अमल करें। तोहफ़ा शिफा। रूहानी गुस्ल एक ऐसा अमल है जिसने सुना वो चूक गया, जिसने किया वो पा गया। सिर्फ 15 मिनट का रूहानी गुस्ल करने से लोगों की मन की मुरादें पूरी हो गई, सालों से रुके हैं काम पूरे हो गए। इस किताब को पढ़ें। सबसे मुनफरद रूहानी गुस्ल आप करें, नीयत किसी और की हो फिर भी फ़ायदा। वाह जी सुबहान अल्लाह। मज़ीद काबिल यकीन मुशाहदात तजर्बात जानने के लिए इस किताब को ज़रूर देखें। तहरीर का मकसद अमाल का यकीन हासिल करना है। तहरीर रूहानी गुस्ल के करिश्मात की टूटी फूटी सी मेहनत दरअसल इन अमाल को ज़िंदा करने की कोशिश है कि हमारे दिलों के अंदर इन अमाल को ज़िंदा करने की तरतीब हो। हमें कोई भी मुश्किल हो, कोई भी परेशानी और कोई भी उलझन हो, बस हमारी नज़र अल्लाह पाक की ज़ात आली की तरफ जाए। अमाल पर पूरा यकीन हो। अमाल पर नज़र जाने का असल मकसद अल्लाह से होने का यकीन है। किसी ने या हाफिज़ो पढ़ा तो उसकी नज़र अल्लाह पर गई। इसी तरह किसी ने सूरह कौसर पढ़ी तो नज़र अल्लाह पर गई और किसी ने नफल पढ़े तो नज़र अल्लाह पर गई। बच्चे को जब भी कोई मुश्किल आती है तो इसकी नज़र माँ पर जाती है। इसीलिए हमें भी अगर कोई मुश्किल या कोई ज़रूरत पेश आए तो हमारी नज़र 70 माओं से ज़्यादा मेहरबानी रब्बुल आलमीन अल्लाह पर जाए और हमारी नज़र अल्लाह वाले अमाल, हजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाले अमाल और मुकर्रबीन औलिया कराम के तरीके पर जाए। कोशिश करें अमाल पर ज़िंदगी लाएं और अमाल को ज़िंदगी से किया करें। अल्लाह पाक मुझे और आपको अमाल से पलने और अमाल से बनने और अमाल से बचने का यकीन अता फरमाए। ठीक है ना अल्लाह वालों, दुनिया अपने अपने मकासद और मुनाफा के असूल के लिए अखबारात और रसाइल का वसीला अख्तियार किए हुए हैं। हमारे पेश नज़र भी एक अहम मकसद है और वो है अशात अमाल। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस बात से इत्मीनान और खुशी है कि जो किताब रूहानी गुस्ल के करिश्मात के नाम से शाया की जा रही है, इसमें तस्बीह खाने के 2 पैगामात यानी अमाल के ज़रिए पलने, अमाल के ज़रिए बनने और अमाल के ज़रिए बचने का यकीन दिल में हो। और जो मेरा है वो तेरा है, जो तेरा है वो पूरे आलम का है को आम किया जा रहा है। इंशाअल्लाह इसमें कारीन के लिए मुनाफा दीन दुनिया के नहायत सहल ज़बान में मुफीद सबक अमूज़ मुशाहदात पेश किए गए हैं। अल्लाह पाक हमारे इस सही को कबूल फरमाते मखलूक में इस किताब को आम फरमाए, आमीन। रूहानी गुस्ल के मुशजाती मुशाहदात। अल्लाह पाक जल्ल शाह ने इस सारे निज़ाम को अपने नाम की बरकत से ही चैन दिया है और सारे आलम को अगर चैन मिलेगा तो इसी तेरे और मेरे रब के नाम की बरकत से मिलेगा। इसीलिए कुरान कहता है, ख़बरदार आगाह हो जाओ, अगर दिलों का चैन चाहते हो तो वो सिर्फ़ अल्लाह जल्ल शाह की याद में है। अल्लाह की याद का ताल्लुक़ इन अमाल में है जो आप कर रहे हैं। ये 2 अनमोल ख़जाने का अमल, सूरह कौसर का अमल, अफ़ास्तम और ज़ान वाला अमल, सूरह फातिहा वाला अमल और इस किताब में ज़िक्र किया जाने वाला रूहानी गुस्ल, इन सब अमाल का ताल्लुक़ अल्लाह ताला की याद ही से तो है। और हाँ, याद रहे अमाल को यकीन के साथ करना है, बेयकीनी के साथ नहीं करना। और याद रखें जितना यकीन के साथ करेंगे इतना इसकी तसीर और इतने इसके नफ़े और फ़ायदे हमें ज़्यादा हासिल होंगे। घरेलू बेसुकूनी से छुटकारा। एक साहब मुझसे कहने लगे हमारे घर में अजीब बेसुकूनी का आलम था। घर में अब्बा जी जब भी आते थे और आते ही गालियाँ और मार कटाई शुरू कर देते थे। एक दफ़ा हमारी एक पड़ोसन हमारे घर में बैठी थी, इसके सामने जब मेरे वालिद ने ये सब किया तो इस औरत ने कहा कि तुम ऐसा करो कि अपने वालिद को हकीम साहब को बताया हुआ रूहानी गुस्ल करवा दो। मैंने इस औरत से कहा कि मेरे वालिद तो नमाज भी नहीं पढ़ते, मैं इन्हें रूहानी गुस्ल कैसे कराऊं। औरत ने कहा जब ये नहाने जाते हैं तो इनकी तरह से आप पढ़ना शुरू कर दें। इस औरत के कहने की वजह से हमने अपने वालिद मोहतरम के लिए ऐसा ही किया। करते रहे कुछ दिनों के बाद हमारे घर से बेचैनी ख़त्म हो गई, इस घर में सुकून आ गया। हमें याद भी ना रहा कि हमने ऐसा क्या किया था। फिर बाद में याद आया कि ओह, हमने तो अब्बा जी की नीयत करके रूहानी गुस्ल किया था और जब अब्बा जी गुस्ल करते हम इनकी तरह से रूहानी गुस्ल वाला अमल करते थे। अब अब्बा जी की ज़ुबान से भी, नज़रों से भी और हाथों से भी, हर चीज़ से दूसरे मोमन महफूज हो गए हैं। सुभान अल्लाह।
روحانی غسل ہر روح کا علاج۔ روحانی غسل کتنا طاقتور عمل ہے، اس کا اندازہ آپ کو اس کتاب میں ذکر کیے جانے والے مشاہدات سے ہو جائے گا۔ اس کے فائدوں میں انزائٹی، ٹینشن، ڈپریشن، اسٹریس، ذہنی الجھنیں، گھریلو جھگڑے، دکھ، ہر قسم کے درد، تکالیف اور لاعلاج طویل العلاج بیماریاں، حتیٰ کہ کینسر جیسے لاعلاج مرض سے نجات مل جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ وسوسے، گندے خیالات، بری عادات، بری صحبتیں، چڑچڑاپن، بے ہودہ باتیں، گالیاں، والدین کی نافرمانی جیسے پریشان کر دینے والے مسائل اور مایوس کر دینے والی بیماریاں بس ایسے چند لمحوں میں ختم ہو جاتی ہیں جس کا اندازہ آپ کر ہی نہیں سکتے۔ ڈینگی بخار کے جتنے بھی مریض ہیں ان کو روحانی غسل بتایا، انہوں نے عمل کیا اور ٹھیک ہو گئے۔ میرے اپنے دفتری ابکری کے 4-5 جوان ڈینگی بخار میں مبتلا ہو گئے۔ میں نے کہا ہر 1 گھنٹے کے بعد روحانی غسل کرو، اس تصور کے ساتھ کہ میرا سارا بخار پانی سے دھل گیا ہے اور صرف چند دفعہ کے عمل سے وہ بالکل ٹھیک ہو گئے۔ روحانی غسل بے شمار فائدے دیتا ہے۔ کئی لوگوں کو اسٹول بیگ لگے ہوئے تھے، باخانے کے بیگ لگے ہوئے تھے، روحانی غسل سے وہ ختم ہوئے۔ ہمارے کیپٹن صاحب بتا رہے تھے کہ ان کے رشتہ داروں میں ایک خاتون 5 سال سے پاگل تھی، وہ خاتون پاگل خانے سے دوائیاں گولیاں کھاتی تھی، روحانی غسل کیا، پاگل پن ختم ہو گیا۔ روحانی غسل سے کتنے ہی ہزاروں مریض ٹھیک ہو گئے۔ کینسر کا علاج، بے شمار لوگوں نے ہمیں روحانی غسل کا بتایا کہ روحانی غسل سے کینسر ٹھیک ہو گیا، معدے کے السر، دل کی بیماریاں، دل کے بند بالوں کھل گئے، جوڑوں کے مریض ٹھیک ہو گئے، جن کے ہاتھ میں اسٹک لاٹھیاں تھیں وہ ٹھیک ہو گئے۔ تو کیا یہ چھوٹے سے مچھر کا روگ نہیں ٹھیک ہو سکتا؟ اگر نہیں ہو رہا تو تیرے یقین کی کمی ہے۔ سخت جان کیڑے کا خاتمہ، میں نے ایک صاحب جن کی زرعی ادویات کا بہت بڑا کام ہے سے کہا کہ آپ کا کام تو زوال کی طرف جا رہا ہے، آپ نے کوئی متبادل تلاش کیا؟ کہنے لگے نہیں، ہاں میں اس کا کوئی متبادل کام تلاش کر رہا ہوں۔ میں نے پوچھا آپ کی نظر میں ادویات زرائع کے زوال پذیر ہونے کی کیا وجہ ہے؟ کہنے لگے اس کی وجہ یہ ہے کہ کیڑے اتنے سخت جان ہو گئے ہیں کہ ان پر ہماری دعائیں اثر نہیں کرتی۔ میں نے کہا یہ وہی حال تو نہیں جیسا اس قوم کا تھا جنہوں نے ڈیم بنائے تھے اور اس ڈیم پر اللہ جل شانہ نے چوہے بھیجے تھے۔ زمر زنا میں کچھ لوگ رہتے تھے جن کی قوم کو قوم سبا کہا جاتا تھا۔ اس کے بڑے بڑے لاجواب قسم کے باغات تھے، انہوں نے اپنے باغات کی بقا کے لیے بڑے بڑے ڈیم بنائے۔ ان کے باغات ایسے سرسبز و شاداب ہوتے تھے کہ اگر ایک بندہ ٹوکر سپاب لے کر نکلتا تو ایک کونے سے دوسرے کونے تک پہنچے پر ٹوکرا پھلوں سے بھر جاتا تھا۔ ان پھل اوپر سے گرتے تھے کہ قوم سبا اپنی ٹیکنالوجی اور سائنس بہت ناز کرتی تھی اور اس سب کو وہ اپنی عقل سے تولا کرتے تھے۔ اللہ پر ایمان نہیں تھا۔ پھر اللہ پاک نے کیا کیا؟ اللہ نے ان کے ڈیموں اور ان کی سائنس کو ناکام ثابت کرنے کے لیے ان پر چوہے چھوڑے اور قوم سبا نے چوہوں کے خاتمے کے لیے بلیاں چھوڑ دی۔ وہ چوہے اتنے طاقتور ہو گئے کہ وہ خود بلیوں کو کھا گئے۔ قوم سبا کے لوگ پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ہوا، ہماری تو بلیاں ہی ڈر کے بھاگ گئیں، اللہ پاک نے چوہے اتنے بڑے کر دیے۔ میرے دوستو، یہ جو آج کل اللہ نے ڈینگی کے نام سے پھر مچھر بھیجا ہے، ذرا غور کریں یہ سب کیا ہے۔ میں ساری مثالیں اکٹھی کر کے آپ کو ان کا تقابل بیان کر رہا ہوں، آپ کے سامنے اس کا موازنہ کر رہا ہوں۔ یہ قرآن پاک نے جو پچھلی قوموں کے واقعے بیان کیے ہیں، ہم وہی کہانیاں ساری آج دہرا رہے ہیں۔ زرعی ادویات جو ہیں وہ تو ساری ناکام ہو گئی، کیڑا پھر بھی نہ مر سکا، سونیاں پھر بھی نہ مر سکی، تو اب ہم وہیں پلٹ آنے کا اگر پروگرام بنا رہے ہیں اور محکمہ زراعت نے دیواروں پر لکھنا شروع کر دیا کہ اپنی فصلوں پر سورۃ واقعہ سورہ یاسین کا سپرے کریں، یہ اللہ کی طرف رجوع ہی ہے نا۔ سورہ یاسین اور سورہ واقعہ سے مراد اللہ کی ذات کی طرف رجوع ہے، تو ہم پہلے کیوں نہیں پلٹ آتے؟ اللہ کرے ہم اس پر پلٹ آئیں۔ میں اسباب کے طور پر علاج سے منع نہیں کر رہا، علاج کو سنت سمجھ کے کریں، دعا کو سنت سمجھ کے کھا لیں۔ پہلی نظر اللہ پر جائے، بیماری کے آتے ہی، پریشانی کے آتے ہی ہماری پہلی نظر اللہ پر جائے۔ دوسرا درجہ صدقے کا ہوتا ہے، صدقہ اللہ پاک کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ تیسرا درجہ مسنون اعمال کا ہے، پھر ہماری نظر قرآن سنت کے مطابق جو اعمال ہیں ان کی طرف جائے۔ چوتھی چیز شہد چاٹیں یا پانی میں گھول کر پئیں۔ پانچویں چیز کلونجی کو باریک پیس لیں یا اس کے چند دانے کھا لیں۔ حدیث کے الفاظ کا مفہوم ہے کہ کلونجی موت کے علاوہ ہر چیز کا، ہر مرض کا علاج ہے۔ چھٹی غسل ہے، سقراط کہتا ہے جو میت کو غسل دیا جاتا ہے میں حیران ہوں یہ میت اٹھ کے کیوں نہیں بیٹھ جاتی۔ ساتواں درجہ دعا کا ہے اور ہم نے دعا کو درجہ پہلے دے رکھا ہے جبکہ ساتواں درجہ ہے دعا کا۔ یہ ہیں درجات علاج کے۔ روگ مچھر کا نہیں، آج روگ مچھر کا نہیں، ہمیں بے یقینی اور بے ایمانی کا روگ لگا ہے۔ اگر کوئی بلا اور بوا اور پریشانی آئی تو ہماری نظر اللہ کی ذات کی طرف نہیں اٹھی، نہ صدقے کی طرف، نہ خیرات کی طرف، نہ اعمال کی طرف، نہ ذکر کی طرف، نہ تسبیحات کی طرف، نہ توبہ کی طرف۔ فرما
اس امت کی پہلی درستگی یقین سے ہوئے، اس کا بگاڑ بخل اور دنیا کی آرزوؤں سے ہوگا۔ سب سے پہلے تو ہماری نظر توجہ کی طرف جائے کہ اللہ تو ناراض ہے، تیرے فیصلے ناراضگی والے آ رہے ہیں، بس تو معاف کر دے۔ اللہ میں پوری امت کی طرف سے توبہ کرتا ہوں، اللہ میں اپنی ذات کی اور اپنے گھر کی طرف سے توبہ کرتا ہوں، اللہ میں تو ان لوگوں کی طرف سے توبہ کرتا ہوں جو تجھے نہیں مانتے، میں یہودیوں کی طرف سے، عیسائیوں کی طرف سے، کافروں کی طرف سے، ہندوؤں کی طرف سے، سکھوں کی طرف سے توبہ کرتا ہوں، بس تو مان جا، مہربانی کر اللہ، تو اپنی رحمت اپنی عطاؤں کے فیصلے کر دے، تو مغفرت اور شفا اور عافیت کے فیصلے فرما دے، تسکین بھی اور حفاظت بھی۔ غسل تو آپ ویسے بھی کرتے ہیں، روحانی غسل کر لیں، بعض لوگ صبح شام کرتے ہیں، بعض دن میں ایک دفعہ کرتے ہیں، بس یہ عمل شروع کر دیں کہ اے اللہ، اس کے ذریعے سے میں تحفظ چاہتا ہوں، تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں، اس عمل سے آپ کا اس کا تحفظ ہو جائے گا۔ وہ جو دعا میں نے بتائی ہے بیت الخلاء والی، یہ حفاظت کے لیے بہترین ہے، یہ ایسا طاقتور عمل ہے کہ آپ گمان نہیں کر سکتے، اس کو کریں، یقین جانیے یہ روحانی غسل، یہ 7 دفعہ آیات سورۃ المومنون اور اذان والا عمل کرنے سے چند دنوں کے اندر بندے ہرے بھرے ہو جاتے ہیں۔ ہمارے روگوں کا علاج صدیوں پہلے طے ہو چکا تھا، ہماری نظر اس طرف اٹھے جہاں سے روگ آیا ہے، اب نظروں کا علاج کرنا ہے، اور وہ دل کی نظروں کا علاج کرنا ہے، چہرے کی نظروں کا علاج نہیں کرنا۔ رب پر یقین بچوں سے سیکھیں۔ آج صبح چھوٹی سی بال لے کر میرا بچہ میری منتیں کر رہا تھا، بابا اس بال پر میں نے ٹیپ چڑھانا ہے کالے رنگ کا۔ اب میرے پیچھے پیچھے کہ بابا میں نے ٹیپ لینا ہے، بال پر ٹیپ چڑھانا ہے، مجھے ٹیپ تو لے دیں۔ میں اس کی باتیں سن رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ اس کو ادھر ادھر کوئی نظر نہیں آ رہا، صرف میں ہی نظر آ رہا ہوں، مگر مجھے ادھر ادھر کوئی نظر نہیں آتا، میرے علاوہ یہاں اور ساتھی بھی ہیں، خدمت کرنے والے مخلص لوگ ہیں، یہ بچہ ان سے کیوں نہیں کہہ رہا، اس کو صرف اس کا باپ ہی کیوں نظر آ رہا، کیونکہ اسے یقین ہے کہ یہی میری ضرورتیں پوری کرے گا، میں اگر اس کے باپ کو اللہ نظر کیوں نہیں آ رہا کہ میری ضرورتیں صرف میرا اللہ پوری کرے گا۔ آپ یقین جانیے صبح سے وہ گیند میرے اندر گھوم رہی ہے، اس بچے کی نظر گیند پر ٹیپ چڑھانے کے لیے اپنے والد پر گئی، مگر جب والد کو ضرورت پڑی کسی چیز کی تو کیا والد کی نظر اللہ پر گئی؟ تو آج معاملہ نظروں کا ہے، ہماری نظروں نے دھوکہ کھایا ہے، ہماری عقلوں نے دھوکہ کھایا ہے۔ اسباب اختیار کرنے سے انکار نہیں، یہ بول کے بابا ٹیپ لے دے، میں نے بال پر لپیٹنا ہے، یہ پیغام ہمارے لیے کہ ہماری زندگی کے ہر مسئلے میں ہماری نظر اللہ کی ذات کی طرف اٹھے، اسباب کو اختیار کر رہے ہیں، پھر عرض کر رہا ہوں اس کو سننا سمجھ کے اختیار کریں، حکم سمجھ کے اختیار کریں، دعا کو استعمال کریں تو اس کو سننا سمجھ کے حکم سمجھ کے اختیار کریں، لیکن ہماری نظریں مسبل اسباب اللہ جل شانہ کی ذات عالی پر آ کے ٹک جائیں۔ اللہ مجھے بھی سمجھا دے، اللہ آپ کو بھی سمجھا دے، اللہ ساری امت کو سمجھا دے، اللہ سارے عالم کو سمجھا دے، پھر دعاؤں میں تاثیر آ جائے گی، پھر اللہ کا امر آ جائے گا، پھر دعاؤں کے بغیر ہی اللہ ٹھیک کر دے گا۔ آخری 6 صورتوں کے فضائل۔ سورہ کافرون، یہ چوتھائی قرآن کے برابر ہے۔ سورۃ الکافرون کی اہمیت و خصوصیات کا اندازہ لگانے کے لیے یہی کافی ہے کہ صحیح احادیث میں اس کا ذکر ایسی صورتوں میں آیا ہے جن کی تلاوت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ رات کو سوتے وقت اگر یہ سورت پڑھ کر سو جاؤ تو شرک سے بری قرار پاؤ گے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ رات سونے سے قبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت مبارکہ کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ سورۃ نصر، سورۃ نصر چوتھائی قرآن کے برابر۔ فائدہ، سورۃ نصر کثرت سے پڑھنے کا معمول بنانے سے گناہ کبیرہ اور صغیرہ معاف ہو جاتے اور عبادت الہی کی طرف رغبت اور شوق پیدا ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سورت کے نزول کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت میں بڑا مجاہدہ فرمایا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک پر ورم آ گیا۔ سورۃ لہب، سورۃ اللہب یہ دشمنان دین کے مکر و فریب سے بچنے کے لیے بہت مؤثر ہے، اس کو پڑھ کر دشمن کے سامنے جائیں تو وہ ہرگز نقصان نہ پہنچا سکے گا۔ سورۃ الاخلاص، ایک صحابی رضی اللہ عنہ کو سورۃ الاخلاص سے بہت محبت تھی، وہ نماز کی ہر رکعت میں یہ پڑھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورت کی محبت تمہیں جنت میں لے جائے گی، جس نے 10 بار سورۃ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد والی سورت پڑھ لی، اللہ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائیں گے۔ جس نے گھر میں داخل ہوتے وقت سورت قل هو اللہ احد پوری پڑھ لی، اس کے گھر اور اس کے ہمسایوں کے ہاں سے فکر و افلاس اٹھ جائے گا۔ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، حضرت سیدنا عقبہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا کہ ہمیں شدید آندھی اور تاریکی نے گھیر لیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
سورت فلق اور سورت ناس کے ذریعے پناہ مانگنا شروع کی اور مجھ سے فرمایا اے اقبا ان دونوں کے ذریعے پناہ مانگا کرو۔ کسی پناہ چاہنے والے نے اس کی مثل کسی چیز کے وسیلے سے پناہ مانگی۔ دو صورتوں کی کثرت کیا کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں آخرت میں بلند درجات تک پہنچا دے گا۔ وہ معوذ 3 ہیں جو قبر کو روشن کرتی ہیں اور شیطان کو بھگاتی ہیں، نیکیوں اور درجات میں اضافہ کراتی ہیں، اپنے پڑھنے والے کو جنت کا راستہ دکھلاتی ہیں۔ بیت الخلاء کی دعا کی اہمیت۔ بیت الخلاء جانا ہماری مجبوری، اگر اس مجبوری پر عمل کرتے وقت سنت پر عمل کر لیا تو اس پر اللہ پاک بھی راضی ہو گئے اور ہماری حاجت بھی پوری ہو گئی اور 100 شہیدوں کا ثواب بھی مل گیا۔ بیت الخلاء اور واش روم کا ہماری زندگی پر نہایت ہی گہرا اثر ہے۔ اکثر روحانی جسمانی امراض ان بیت الخلاؤں اور واش روموں سے لگتے ہیں۔ پاگل پن کے روگ، خشوع و خضوع کی کمی، گناہوں کی طرف مائل ہونا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر عروج اور ہر وقت اس نافرمانی کی طرف دھیان رہنا، اور آپ حیران ہوں گے کہ ان مقامات سے لگنے والے روگ صرف روحانی ہی نہیں بلکہ جسمانی بھی ہوتے ہیں، حتیٰ کہ سب سے موذی مرض کینسر بھی بیت الخلاء اور واش روم ہی سے لگتا ہے۔ اللہ معاف کرے جن کو وساوس کی بیماری لگ جائے، ان سے پوچھیں یہ کتنا سنگین مرض ہے، اور یہ وساوس بھی بیت الخلاء ہی سے لگتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بیت الخلاء میں شیاطین ہوتے ہیں، اور جب بندہ اندر جاتا ہے تو رحمت کے اور حفاظت کے فرشتے باہر رہ جاتے ہیں۔ اگر اس شخص نے بیت الخلاء کی دعا پڑھی ہے تو شیاطین اور بندے کے درمیان پردے حائل ہو جاتے ہیں، اور اگر یہ دعا پڑھے بغیر داخل ہو گیا تو اس کے اور شیاطین کے درمیان پردے حائل نہیں ہوتے، اور وہ اس کی شرمگاہوں سے کھیلتے ہیں، اور اس بندے میں خواہش گناہ پیدا ہوتی ہے اور وہ زنا، گناہ، فسق و فجور میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اگر آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بیان کردہ دعا کے نقطے کو سمجھیں تو حفاظت ہی حفاظت ہے۔ اگر آپ اس دعا کو دیکھیں، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یا اللہ میں تجھ سے پناہ چاہتا ہوں مذکور و مونث جنات سے، شیاطین مذکر اور شیاطین مونث سے۔ اب بندے نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا ہے۔ اب یقین جانیے کہ 90% روحانی بیماریوں اور 50% جسمانی بیماریوں کا تعلق بیت الخلاء سے ہے۔ اب اس دعا کی بدولت ان سب سے محفوظ ہو جائیں گے۔ پھوڑے، فنسی اور زخم دور کرنے کی دعا۔ جس شخص کے پھوڑے، فنسی یا زخم ہو اس کا علاج کرے کہ اپنی شہادت کی انگلی زمین پر رکھ یہ دعا پڑھتے ہوئے اٹھائے، اور مریض یا زخمی کے بدن پر تکلیف کی جگہ لگاتا جائے، یا تکلیف کی جگہ پر ہاتھ رکھ کر 7 مرتبہ یہ دعا پڑھے اور پھر اٹھا لے۔ اس طرح چند مرتبہ یہ عمل کرے تو پھوڑے، فنسی اور زخم دور ہو جاتے ہیں، ان سے شفا مل جاتی ہے۔ لوگوں کے موصول شدہ مشاہدات۔ بچی کی عجیب و غریب حرکتیں۔ میری بیٹی قرآن حفظ کر رہی ہے لیکن اسے پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا کہ وہ عجیب غریب حرکتیں کرتی رہی اور ہر وقت شرارتیں کرتی رہتی تھی۔ میری اہلیہ بھی اس کی وجہ سے اتنا پریشان رہتی کہ اکثر رو پڑتی اور کہتی کہ ہم اس پر اتنی محنت بھی کریں اور یہ پڑھ بھی نہیں رہی، اس کا کیا بنے گا۔ اس کے مدرسے والوں سے بات کی، انہوں نے بھی یہی رپورٹ دی کہ یہ ہر وقت شرارتیں اور عجیب و غریب حرکتیں کرتی رہتی اور پڑھائی میں بالکل توجہ نہیں دیتی۔ ایک دن میں نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ اسے روحانی غسل کراؤ، اس کی برکت سے اللہ پاک فضل فرمائے گا۔ تو جیسے ہی اس نے روحانی غسل کیا، اس دن سے ماشاءاللہ وہ بالکل ٹھیک ہو گئی۔ آج 15 دن ہو گئے، اب وہ سبق بھی پہلے سے زیادہ کر لیتی ہے اور اس کی منزل بھی اسے پختہ یاد ہے۔ ڈنگی بخار کا علاج۔ مجھے ایک میرا دوست بیوبارس ہے، اسے ڈنگی بخار ہو گیا، وہ کافی پریشان تھا اور بہت کمزور ہو گیا تھا۔ کہتا ہے میں نے CBC ٹیسٹ بھی کروائے، ڈاکٹر کہتے ہیں دوائیاں کھاؤ، جوس پیو اور ریسٹ کرو۔ میں نے اسے کہا سب دوائیاں چھوڑ کے تم صرف روحانی غسل کرو اور جاتے جاتے آخری 6 صورتیں پڑھتے ہوئے جاؤ اور گھر جا کر بار بار روحانی غسل کرو۔ وہ بتانے لگا کہ جب میں یہاں سے گیا تھا تو مجھ سے ایک قدم بھی نہیں اٹھایا جا رہا تھا اور تھکاوٹ اور کمزوری کی وجہ سے میرا برا حال تھا، لیکن گھر جا کر میں یوں ہی روحانی غسل کر کے نکلا ہوں، میری کیفیت ہی بدل گئی اور صرف 2 دن میں بغیر دوائی کے میں بالکل صحت یاب ہو گیا۔ جادو جنات ختم۔ میں شور کوٹ میں ملازمت کرتا ہوں اور میں نیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر کے اب دامر برکاتہم کا درس سنا کرتا تھا، تو میں نے ایک دن میں ایک درس میں روحانی غسل کا سنا تھا۔ میری اہلیہ کے ساتھ جادو جنات کا مسئلہ تھا، میں نے اسی بھی طریقہ سکھایا اور کہا کہ تم بھی روحانی غسل کرو اور میں بھی تمہاری نیت سے کرتا ہوں۔ اسے اکثر ہی دباؤ سا محسوس ہوتا رہتا تھا۔ اللہ کا فضل ہوا کہ روحانی غسل کی برکت سے اس دباؤ میں کمی آ گئی۔ ایک دن میں نے نہ کیا اور اسی دن اسے وہی مسئلہ پھر شروع ہو گیا، پھر دوبارہ میں نے بھی غسل کیا اور اس نے بھی، اور فوراً دباؤ ختم ہو گیا۔ اس کے بعد سے الحمدللہ آرام ہے۔ ٹینشن
ڈپریشن کا علاج۔ پچھلے دنوں میرے پاس ایک کسٹمر آیا، اس کے چہرے سے پریشانی کے آثار ظاہر تھے۔ میں نے پوچھا چودھری صاحب کیا بات ہے؟ کہنے لگے کہ ہمارے پورے خاندان میں ڈپریشن کا مسئلہ اور سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کریں۔ وہ لاہور کے کسی اسپیشلسٹ سے کافی عرصہ علاج بھی کرواتے رہے لیکن کوئی فرق نہیں پڑا۔ میں نے انہیں روحانی غسل کا طریقہ بتایا، کہا چودھری صاحب آپ یہ غسل کریں، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ پھر کچھ دن بعد میں نے انہیں فون کیا اور پوچھا اب کیسی طبیعت ہے؟ وہ بہت خوشی سے بتانے لگے کہ پہلے سے بہت فرق ہے۔ میں نے کہا آپ مستقل کرتے رہیں، انشاءاللہ آپ کو دوائیوں کی بجائے اس روحانی غسل سے اللہ پاک شفا عطا فرمائیں گے۔ ہمارے محلے میں ایک خاتون ہے جنہیں پچھلے 13-14 سال سے غائنی کی پرابلم تھی۔ وہ مہینے میں 21 دن دوائی استعمال کرتی تھی۔ انہوں نے میری اہلیہ سے اس بات کا ذکر کیا تو میری بیوی نے انہیں روحانی غسل ضرور کریں، ان کی دوائیوں پر باقاعدہ لکھا ہوتا تھا اتوار کو یہ دوائی لینی، پیر کو یہ دوائی لینی۔ چند دن پہلے ان کا فون آیا کہ اللہ پاک نے میرا 13-14 سال پرانا مسئلہ ختم کر دیا ہے اور روحانی غسل کی برکت سے ہی مجھے اس مہینے دوائی کھانے کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ نانا کا ڈینگی ختم ہے، نانا کو ڈینگی بخار ہو گیا، ہم نے انہیں روحانی غسل کروایا اور سب نے انہیں روحانی غسل ہدیہ بھی کیا، وہ ٹھیک ہو گئے، طبیعت ٹھیک ہوگی۔ جب سے خاوند کی فضیلت کے بارے میں یہ چند احادیث پڑھی، اس وقت سے خاوند کے ساتھ خیر خواہی کا جذبہ بہت زیادہ بڑھ گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرمایا کہ اگر خود علاوہ کسی کو سجدے کو حکم ہوتا تو وہ خاوند کے بارے میں دیا جاتا کہ بیویاں اپنے شوہروں کو سجدہ کریں۔ جس عورت کو موت ایسی حالت میں آئے کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو تو وہ عورت جنتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا سب سے اچھی عورت کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورت جس کا خاوند اس کی طرف دیکھے تو وہ اسے خوش کر دے اور اس کا کہا مانے، اپنی کسی چیز میں اس کے خلاف نہ کرے جو اسے ناگوار ہو۔ 3 قسم کے لوگ ہیں جن کا نماز اور روزہ اور کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی، ان میں سے ایک وہ عورت بھی ہے جس سے اس کا خاوند ناراض ہو۔ جب سے میں نے یہ حدیث پڑھی ہیں اس وقت سے میاں کی خدمت کرنے کا جذبہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے اور اس وقت سے یہ حدیثیں مجھے یاد بھی ہیں۔ بہرحال ایک مرتبہ میرے میاں کی طبیعت کافی خراب تھی، مجھے یہ لگ رہا تھا کہ طبیعت ان کی نہیں بلکہ میری خراب ہے۔ میں نے ان کے لیے روحانی غسل نہایت ہی توجہ اور دھیان سے کیا۔ ان کی طبیعت جو تقریباً 1 ماہ سے خراب تھی اور کسی طرح ٹھیک نہیں ہو رہی تھی، 4 دنوں میں ٹھیک ہو گئی۔ سب گھر والے حیران رہ گئے۔ لیکوریا کا مسئلہ حل، درس میں روحانی غسل کا سنا، پھر جب آزمایا تو روحانی غسل سے لیکوریا کا مسئلہ تھا۔ اللہ کا شکر ہے بہت فرق پڑا۔ ٹی وی دیکھنا تو تقریباً چھوڑ ہی دیا، ڈائجسٹ بننے کی بیماری تھی، شکر ہے اس کریم رب کا، یہ عادتیں بھی خود بخود چھوٹ گئیں۔ میں حیران ہوں کہ یہ سب کچھ کیسے ہو گیا۔ کچن میں کام کرتے ہوئے میری کمر میں بہت میرے سر میں درد رہتا تھا، اللہ کا شکر ہے روحانی غسل سے سر اور کمر کا درد اب بالکل نہیں ہے۔ خودکشی کا ارادہ ملتوی، عرصے سے ذہنی دباؤ لے مسکراہٹ چھین لی تھی، خوشی تو جیسے روٹ ہی گئی۔ اسٹریس اس قدر تھا کہ زہر چوہے مارنے والی گولیاں آگے رکھ کر ساری رات تھی کہ کھا لوں اور مر جاؤں، مگر آخر میں جو جواب دینے کی فکر سے کہ اپنے رب کو کیا منہ دکھاؤں گی، اپنا ارادہ ملتوی کر دیتی۔ پھر روحانی غسل شروع کیا تو جیسے خوشیوں اور راحتوں نے میرے گھر کے دروازے دیکھ لیے ہوں۔ آپ کے بیانات سننے سے جینے کی نئی امید پیدا ہوگی۔ خط و کتابت کے سلسلے نے میرے اندر خوشیوں کی لہریں پیدا کر دی۔ شوہر کے ہاتھوں ستائی ہوئی، آپ کے بتائے وظائف سے بہت لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ ایک عورت کا خاوند اس کو بہت مارتا تھا، بری تانوں سے وہ بہت پریشان تھی۔ میں نے اس کو روحانی غسل کا بتایا تو اس نے پابندی سے کرنا شروع کر دیا۔ بس کچھ ہی دفعہ کے عمل سے الحمدللہ اب اس کا خاوند ٹھیک ہو گیا ہے، اس کو بالکل نہیں مانتا۔ اللہ کے نام کی برکت سے اس کا مسئلہ حل ہو گیا ہے۔ جلدی امراض کے طاقتور عمل ہے۔ محترم حکیم صاحب، میں بچپن سے ہی جلدی امراض میں مبتلا تھی، بہت ڈاکٹروں سے علاج کرایا، ڈاکٹروں کے مطابق میرے خون میں خرابی ہے جس کی وجہ سے 6 ماہ تک مسلسل کڑوی ادویات کھاتی رہی لیکن مجھے ان امراض سے نجات نہ ملی۔ میرے چہرے پر بہت زیادہ دانے تھے اور ان میں پیپ بھری رہتی تھی، جب ان سے پیپ نکالتی تو وہاں سیاہ دھبے بن جاتے جو بہت ہی بدنما لگتے تھے۔ میں گھر میں بھی اپنی بہنوں اور کزن سے منہ چھپا کر رہتی تھی، ہر وقت احساس کمتری کا شکار رہتی تھی اور چھپ چھپ کر روتی رہتی تھی۔ ہمارے گھر میں پچھلے تقریباً 5 ماہ سے ماہنامہ ابکری مسلسل آ رہا۔ ایک دفعہ ابکری کے شمارے میں مجالس منجوبی کے نام سے آرٹیکل لکھا ہوا جس میں کسی نے روحانی غسل کے بارے میں بتایا تھا، اس کو روحانی غسل کی وجہ سے بیماری سے نجات ملی۔ میں نے بھی کیا، اس سے میرا بھی اہم مسئلہ حل ہو گیا۔ ڈینگی بخار کا خاتمہ، میرا 1.5 سال کا بیٹا اس کو ڈینگی بخار ہو گیا تھا۔ میں نے فوراً اپنے بچے کی طرف سے روحانی غسل ہر گھنٹے بعد کیا، سورۃ مومنون کی آخری 4 آیات اور اذان والا عمل کیا اور صرف 2 دن میں میرا بچہ ڈینگی بخار کے شکنجے سے آزاد ہو گیا۔ بچہ اب بالکل ٹھیک ہو گیا ہے۔ اللہ کا تعلق مل گیا۔ ایک لڑکے سے فون پر باتیں کرتی تھی، ساری رات باتیں کرتی، ماں باپ کی نافرمانی کرتی تھی۔ امی اور ابو بہت منع کرتے تھے اس لڑکے سے بات کرنے سے، لیکن میری سوئی
وہاں ہی اٹکی رہتی، میں نہ مانتی، گناہ پر گناہ کیے جا رہی تھی اور گناہ گار بنتی جا رہی تھی۔ آپ کے بتائے روحانی غسل کے عمل سے اللہ کا ایسا تعلق ملتا ہے کہ انسان گناہوں سے مکمل پاک ہو جاتا ہے۔ میں نے عمل کیا، بس اس عمل کے کرنے سے وہ لڑکا چھوٹ گیا اور اللہ مل گیا، سکون آ گیا، چین آ گیا، مزہ آ گیا، اور واقعی مزہ آ گیا۔ یہ بات آپ اپنے درس میں ضرور شامل کرنا کہ روحانی غسل سے گناہوں سے چھٹکارا مل گیا۔ دانتوں کی تکلیف ختم، روحانی غسل سے چھوٹی بیٹی کے دانتوں کا مسئلہ حل ہو گیا۔ اسے دانتوں کی تکلیف رہتی تھی، روحانی غسل سے اس کے دانتوں کی تکلیف بھی دور ہو گئی اور اس کے منہ کی بدبو جو تکلیف کی وجہ سے آتی تھی وہ بھی دور ہو گئی۔ اس کے علاوہ بیٹی کے سر میں خشکی بہت تھی، روحانی غسل کی برکت سے وہ ختم ہو گئی۔ مجھے بہت پرانی ایک تکلیف تھی، مارکیٹ جاتی تھی تو آدھا کام چھوڑ کر واپس آ جاتی تھی۔ اللہ کا شکر ہے کہ روحانی غسل سے یہ تکلیف بھی دور ہو گئی۔ 3 گھونٹ پانی سے ہر قسم کی چھوٹی بڑی تکلیفیں دور ہو جاتی ہیں۔ ایک رات 2 دن پہلے پیٹ کارڈ کی تسبیح پڑھ کر سوئی تو خواب میں صاف ستھرے آسمان پر چاند اور ستارے چمکتے ہوئے دیکھے۔ بس اللہ پاک کو سلامت رکھے اور ہزاروں دے۔ آپ لوگوں کے درد دور کرنے کا سبب بن رہے، اللہ پاک آپ کے تمام درد دور کرے انشاءاللہ۔ ٹانگوں کا شدید درد ختم، ٹانگوں میں شدید درد رہتا تھا اور جلن بھی بہت تھی، بچوں سے دبواتی تھی، اتنا درد ہوتا کہ ہلا بھی نہیں جاتا تھا۔ پھر ایک دم خیال آیا کہ روحانی غسل کروں، مجھے پتا ہی نہیں چلا، میں باتھ روم میں بیٹھی بیٹھی ہی ہلکی پھلکی ہو گئی۔ شادی کا مسئلہ حل، میری ایک دوست ہے، بہت دکھی اور پریشان تھی، وہ یتیم ہے، میرے ساتھ اسکول میں ہی پڑھاتی تھی۔ وہ 2 بہنیں ہیں، چھوٹی بہن کی شادی پہلے ہو گئی تھی اور اب 2 بچے بھی ہو گئے ہیں، لیکن اس کی شادی کا مسئلہ حل نہ ہوا، کبھی ان کی طرف سے نہ تو کبھی لڑکے والوں کی طرف سے منع ہو جاتا ہے کہ لڑکی موٹی وغیرہ وغیرہ۔ میں نے درس سے روحانی غسل کا سنا تھا، اسے روحانی غسل کرنے کو کہا، اس نے روحانی غسل دن میں کئی بار کیا۔ پھر اس نے بتایا کہ خواب میں عجیب چیزیں دیکھتی ہوں۔ پھر میں نے اس سے کہا کہ آپ کو خط لکھے، اس نے آپ کو خط لکھا، آپ نے اس عمل کے کرنے پر زور دیا اور کچھ پڑھنے کو دیا، اس نے 1 مہینہ تک کیا۔ خیر، روحانی غسل کی برکت سے اللہ کی رحمت وجہ ہوئی اور جٹ منگنی پٹ بیاہ ہوا اور اتنا پیارا اس کو دلہا ملا، صرف مال اور اللہ کے کلام کی وجہ سے اس کی پریشانیاں دور ہوئیں۔ آپ نے اس کو صحیح گائیڈ لائن دی، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آمین۔ بچے بیمار نہیں ہوئے۔ میرا نام خالد، میں کراچی میں رہتا ہوں۔ حضرت روحانی غسل کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ پہلے ہر سال شروع سردیوں میں میرے بچے بیمار ہو جاتے تھے، پھر ان کو میں نے روحانی غسل کروایا، الحمدللہ اس سال وہ سردیوں میں بیمار نہیں ہوئے، چھڑی چھوٹ گئی۔ میں وابطہ امپلائی میں ہوں، مجھے 11,000 12 کا کرنٹ لگا تھا اور میں چھڑی کے بغیر نہیں چل سکتا تھا، میں مکمل طور پر چھڑی کا محتاج ہو کر رہ گیا تھا۔ میں نے روحانی غسل کے بارے میں کسی سے سن رکھا تھا تو میں نے سوچا چلو میں بھی آزما کر دیکھتا ہوں۔ میں نے بھی روحانی غسل کیا اور جیسے ہی باہر آیا میری چھڑی پکڑنے کو دل ہی نہ چاہا، میں حیران رہ گیا، میں تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میں بغیر چھڑی کے چل سکوں گا، اور اب بغیر چھڑی کے بالکل نارمل انداز میں چل پھر رہا ہوں۔ 10 سالہ نزلے اور کیڑے سے نجات۔ ملسی میں ہمارے ایک دوست ہیں جن کے کپڑے کی دکان ہے، تقریباً 10 سال سے نزلے کا مسئلہ تھا اور ان کو کیڑا گرتا تھا۔ انہوں نے کافی ڈاکٹر و حکیموں سے علاج کروایا لیکن فائدہ نہ ہوا۔ میں نے روحانی غسل کا طریقہ بتایا، صرف 4 دن انہوں نے روحانی غسل کیا اور 5ویں دن بتانے لگے الحمدللہ ایسا لگتا ہے جیسے میں بالکل ٹھیک ہو گیا ہوں۔ گرتے پلیٹلیٹس کا شافی علاج۔ میری بیٹی کے پلیٹلیٹس 32 رہ گئے تھے، میں نے بیٹی کو روحانی غسل کروایا اور حکیم صاحب کے پاس سے جو صابن ملتا اس سے نہلایا۔ رات کو جب اس کا ٹیسٹ کروایا تو 140 پلیٹلیٹس ہو گئے۔ گالیوں کی عادت ختم۔ میرے خالو اپنے بچوں کو بہت گالیاں دیتے تھے، میں نے اپنی خالہ سے کہا کہ آپ روحانی غسل کا عمل اس نیت سے شروع کریں کہ خالو کی گالیوں کی عادت چھوٹ جائے۔ خالہ نے روحانی غسل اس نیت سے کیا، اب وہ ایک بہترین انسان بن گئے ہیں اور اب نماز بھی پڑھتے ہیں۔ پرانی الرجی کا خاتمہ۔ میرے علی کو جسم پر بہت پرانی الرجی تھی، جسم سے خشک اور اتر جاتا تھا۔ حضرت جی اسے روحانی غسل کا سنا، میرے علی نے روحانی غسل پہلی مرتبہ کرنا شروع کیا، پہلے غسل میں 70% شفا یابی ہو چکی ہے اور اس کی وہ شدت بھی نہیں رہی۔ الحمدللہ روحانی غسل کی بدولت پرانی الرجی سے نجات مل گئی۔ یہ روحانی غسل صحت، عافیت اور پرسکون زندگی کو بحال رکھنا اور بیماری لاحق ہونے پر اس سے چھٹکارا حاصل کرنا انسانی فطرت کا اہم تقاضا ہے۔ انسان کو لاحق ہونے والے امراض دونوں ہی طرح کے ہیں، روحانی جسمانی، اور ان دونوں کا شافی علاج قرآن مقدس اور احادیث مبارکہ میں ہے، جیسا کہ خداوند عالم کا فرمان ہے، یعنی ہم نے جو قرآن نازل کیا اس میں جسمانی روحانی بیماریوں کے لیے شفا ہے اور اہل ایمان کے لیے سراپائی رحمت ہے۔ اسلام پاکیزہ مذہب ہے اور نفاست اور صفائی ستھرائی کو پسند کرتا ہے، اسی لیے نماز بندگانہ کے ساتھ وضو کا حکم دیا اور وضو میں ان اعضاء کو دھونے کا حکم دیا گیا جو بار بار غبار آلود ہوتے ہیں اور جن میں میل کچیل زیادہ لگتا ہے۔ پھر ہفتہ میں کم از کم 1 بار غسل کو سنت قرار دیا گیا تاکہ پورا جسم صاف ستھرا ہو جائے۔ اور ایک رنگ کا حیرت انگیز روحانی غسل ایسا
عمل ہے جس میں اللہ کا فرمان بھی ہے یعنی قرآن آیات اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی یعنی سنت کے مطابق غسل کرنا. اسی وجہ سے یہ ہر قسم کی بیماری اور پریشانی کے لیے ایک خیر بے خطا اور آزمودہ عمل ہے. ہزاروں نے آزمایا، آپ بھی یقین کی قوت کے ساتھ کریں. اللہ پاک اس عمل کو ضرور قبول فرماتے ہیں جس میں یقین کی طاقت ہو. غسل کے فرائض. غسل کے 3 فرض ہیں: کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا اس طرح کے نرم حصہ تک پہنچائے، تمام بدن پر ایک دفعہ پانی بہانا کہ جسم کا کوئی حصہ خشک نہ رہے. غسل کی سنتیں. غسل کے 5 سنتیں ہیں: دونوں ہاتھ گٹوں تک دھونا، استنجا کرنا، جس جگہ نجاست لگی ہو اسے دھونا، ناپاکی دور کرنے کی نیت کرنا، غسل سے پہلے وضو کرنا، تمام بدن پر 3 دفعہ پانی بہانا. غسل کا مسنون طریقہ. غسل کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ پہلے دونوں ہاتھوں کو گٹوں کلائیوں تک دھوئیں، اس کے بعد استنجا کریں اور بدن پر اگر کوئی نجاست لگی ہو تو اس کو دور کریں، پھر مکمل وضو کریں. اس کے بعد 3 مرتبہ اپنے سر پر، اس کے بعد 3 مرتبہ دائیں کاندھے پر اور آخر میں بائیں کاندھے پر اس طرح پانی ڈالیں کہ سارے جسم پر پانی بہہ جائے. طریقہ روحانی غسل. روحانی غسل کا طریقہ یہ ہے کہ آخری 6 صورتیں ماں تسمیہ اول آخر 3 دفعہ درود شریف کے ساتھ 3 مرتبہ پڑھیں. اس کے بعد بیت الخلاء کی دعا بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث پڑھ کر بایاں پاؤں غسل خانے میں رکھ کر اندر چلے جائیں. پہلے ذکر کیے گئے طریقے کے مطابق مسنون عمل کریں. نہاتے وقت یہ دعا دل ہی دل میں مسلسل پڑھتے رہیں، زبان سے بالکل نہ پڑھیں اور اپنی ہر بیماری اور پریشانی کا تصور کرتے رہیں کہ وہ بھی اس پانی کے ساتھ ڈوب رہی ہے، اور اس کے بعد جب باہر آئیں تو سیدھا پاؤں باہر رکھیں اور پھر اسی ترتیب سے آخری 6 صورتیں پڑھیں جیسے پہلے پڑھی تھی. نوٹ: غسل جنابت کی صورت میں نہانے سے پہلے 6 صورتیں نہ پڑھیں بلکہ نہانے کے بعد جب باہر آ جائیں تو بعد میں پڑھ لیں. اہم بات یاد رہے، بیت الخلاء کی دعا بیت الخلاء کے اندر زبان سے بالکل نہیں پڑھنی بلکہ دل ہی دل میں پڑھنی ہے. یہ دل کو نورانی کرنے کا طریقہ. اس کے لیے شخص رات کو سونے سے پہلے بستر پر آنے کے بعد دل پر دایاں ہاتھ رکھ کر 11 مرتبہ 11 ٹائم یا باعثو یا نورو یا باعثو یا نورو اول آخر 3 مرتبہ درود پڑھ لے تو اس کو دل کی دنیا میں عجیب و غریب برکات حاصل ہوں، اور یہ 5 برکات خصوصی طور پر حاصل ہوں گی. نمبر 1، اس کے دل کو اللہ پاک نورانی کر دیں گے. نمبر 2، اللہ پاک ایسے شخص کو مرتے وقت کلمہ نصیب کریں گے. نمبر 3، ایسے شخص کو اللہ پاک کی طرف سے کشف کی اعلیٰ ترین کیفیات دی جائیں گی. نمبر 4، ایسے شخص کو اللہ کی طرف سے اعمال کی لذت اور اعمال کی نہایت کی کیفیات نصیب ہوں گی. نمبر 5، اس عمل کو کرنے والے کے دل کو اللہ پاک موت نہیں دیتے، یعنی اس کا دل ذکر قلبی اور وقوف قلبی کا مصداق بن جائے. ڈلیوری نظام آسانی اور اولاد نرینہ کا عمل. حمل کے تیسرے مہینے میں جب 10 دن باقی رہ جائیں تو بیٹی کے خواہش مند 2 رکعت نماز توبہ پڑھ کر 7 مرتبہ سورہ یاسین اور ولادت میں سہولت کے لیے 3 مرتبہ سورہ یاسین اول اور آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھنے کے بعد اتنی ہی دیر دعا مانگے جتنی دیر اس عمل یعنی سورہ یاسین پڑھنے میں لگی، اور 40 دن مستقل یہ عمل جاری رکھیں. اور اگر 4 مہینے کا حمل گزر جانے کے بعد 3 مرتبہ سورہ یاسین والے عمل کو 5 نیتوں کے ساتھ جاری رکھا جائے تو اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو یہ 5 انعامات حاصل ہوں گے. نمبر 1، پہلی نیت یہ کی جائے کہ یا اللہ بچے کی ولادت کو آسان فرما دے تو اللہ کے فضل سے بچے کی بغیر آپریشن کے بہت عافیت کے ساتھ ولادت ہو. نمبر 2، دوسری نیت یہ کی جائے یا اللہ اس بچے کو بدبختی سے بچا، تو اللہ کے کرم اور عنایت سے یہ بچہ نہایت ہی سعید و کامران ہوگا. نمبر 3، تیسری نیت یہ کی جائے یا اللہ بچے کو فکر اور تندرستی سے بچا، تو اللہ کی رحمت سے یہ بچہ ساری زندگی غنی اور سخی رہے گا. چوتھی نیت یہ کی جائے یا اللہ اس بچے کو والدین کا فرما بردار بنا، تو محض اللہ کی عطا سے یہ بچہ اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور راحت کا سبب بنے گا. نمبر 5، پانچویں اور سب سے اہم یہ نیت کی جائے یا اللہ اس کا خاتمہ ایمان پر فرما، تو اللہ کی شان کریمی کی بدولت یہ بچہ اس دنیا سے حالت ایمان میں ہی رخصت ہوگا. گویا اس عمل کی برکت سے دنیا اور آخرت کی نعمت والدین اپنے بچے کے حق میں قبول کروا لیتے ہیں. کسی بھی ناممکن کو ممکن کرنے اور تنگی میں راحت کے لیے یہ عمل انتہائی زرد اثر ہے انشاءاللہ العزیز. نوٹ: جو مرد اور خواتین دیکھ کر قرآن پاک نہ پڑھ سکتے ہوں تو وہ 700 مرتبہ یعنی 700 ٹائمز صرف لفظ یاسین اور اول آخر 7 دفعہ درود شریف پڑھ لیں تو انشاءاللہ ان کو بھی یہی برکات حاصل ہوں گی.
بیت الخلا کی دعا کا مفہوم۔ بیت الخلا کی دعا کا مفہوم یہ ہے کہ خداوند جس طرح تو نے میرے اندر یہ طبی تقاضا پیدا کر دیا کہ میں اپنے اندر کی ناپاکیوں اور غلاظتوں کو اس طرح باہر نکال دوں، ایسی زوردار فطرت اور نیکی بدی کا احساس میرے اندر پیدا کر دے کہ میں روحانی اور اخلاقی نجاستوں کو اپنے اندر سے نکال پھینکوں، میرا باطن ہر طرح پاک صاف ہو جائے اور میری روحانیت کو نقصان دینے والی چیزیں مجھ سے دور ہو جائیں۔ یہ تھی شیخ الوظائف عبقری کی کتاب روحانی غسل کے کرشمے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہر کوئی اس کتاب کے بارے میں جان سکے۔ مزید عبقری کے مختصر وظائف تفویضات نیکسٹ اور شیخ الوظائف کی کتب جاننے کے لیے چینل کے ساتھ جڑے رہیں۔ یہ تھی آج کی ویڈیو۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔